अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि फाइनल कॉल की नाकामी के बाद अब सिविल नाफरमानी का एक नया ड्रामा शुरू करने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ बुशरा बीबी ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसके बाद पीटीआई के अंदर एक नई फूट पड़ गई है। इस सारी सियासी महाजराई के बावजूद स्टॉक मार्केट जो है वो 1,09,000 की हद भी क्रॉस कर गई है। इन सारी बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब मुबशर बुखारी साहब, जनाब इमदाद सुमरू साहब और जनाब खान साहब और तसीह अहमद खान साहब। और बात का आगाज करेंगे जनाब मुबशर बुखारी साहब। ये फरमाइएगा कि ये जो फाइनल कॉल हुई और वो बुरे तरीके से नाकाम हुई और उसके बाद फिर एक ड्रामा किया गया कि जनाब यहाँ पर पता नहीं क्या जुल्म हो गया। मैं बल्कि एक इंटरव्यू देख रहा था एक जगह के ऊपर अलीमा खान साहबा ने दिया और जो नक्शा उन्होंने पेश किया वो मेरा ख्याल है कि शायद एंटी पाकिस्तान की हद तक चली गई बात करते हुए। उस सारी चीज़ों के बावजूद अब ये जो एक नया इन्होंने कॉल देने का ऐलान किया और कह रहे हैं कि जनाब हमारी मुतालबात अगर तस्लीम ना हुए तो हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे, तो क्या समझते हैं इस कॉल का क्या अंजाम होगा? वही अंजाम होगा जो फाइनल कॉल का हुआ, वही अंजाम हुआ जो पहले धरनों का हुआ, वही अंजाम होगा जो पहले ऐसी तमाम कोशिशों का हुआ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में अगर आपने कोई भी आपको हुकूमत में आने का शौक़ है या आपने कोई मुतालबात मनवाने हैं तो इसका एक ही रास्ता है, दो रास्ते हैं बल्कि। एक तो है कोर्ट, आपके खिलाफ केसेस हैं, आप कोर्ट में जाएंगे, केसेस भुगतेंगे। और अगर आपको वैसे कोई कंसेशंस चाहिए तो उसमें आपको नेगोशिएशन टेबल्स पे पॉलिटिकल डायलॉग अख्तियार करना पड़ेंगे। इसके अलावा कोई नहीं। ये जो कॉल दी गई है, आपको याद होगा कि एक दफ़े पहले भी बिल जलाए गए थे और कहा गया था कि सिविल नाफरमानी शुरू कर दें, आज से आप बिल पे नहीं करेंगे। तो कितनी को आबादी ने उसको फॉलो किया था। सो ये मैं बल्कि जिन्होंने कॉल दी थी उन्होंने खुद अपना बनी गाला का बिल पे किया था। वैसे वो जेब से तो शायद नहीं किया था, किसी ने बिल पे किया था। तो है वो सारे बिल ही किसी कोई पे करता था। क्योंकि मेरा ख्याल है कि हम में से बहुत सारे अफराद ऐसी चीज़ों को जानते भी हैं, विटनेसेस भी हैं, और जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम उसी बुनियाद पे कर रहे होते हैं कि हमने देखा है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। अगेन डेस्परेट मूव है क्योंकि अब जिस नहज पे वो ले गए हैं और उसके बाद जो थोड़ी सी उनकी तरफ सियासी लचक हमें नज़र आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई। तो ऑप्शन कोई नहीं। अब चूँकि आप सियासी तौर पे नापुख्ता है, अब वो बीबी जो आई हैं, बुशरा खान कहना चाहिए, बुशरा खान साहबा, वो जो आई हैं उनके बारे में मैं जो तो खैर मानी का ही है। जी वो चलिए मिसेस खान है। मिसेस खान मिसेस खान है। अर्ज़ ये करूँ ये मैं आपको बड़ी ज़राए, बल्कि ये मैंने लिखा भी है, संडे को छपेगा भी। ज़राए ये बताते हैं कि जो केपी की लीडरशिप है या पीटीआई की लीडरशिप उनसे वैसे ही तंग आ चुकी है, क्योंकि इस वक्त वो क्या कर रही हैं, वो पार्टी को तो टेक ओवर उन्होंने कर लिया वहाँ पे बैठ के लिटरली, लेकिन उनके लीडर्स नाखुश हैं। और दूसरा वो ये कर रही हैं, वो डिफेक्टो सीएम भी हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी, यानी जो केपी की एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके भी कई दोस्त होंगे, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा मेरे इस क्लेम को, वो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को भी इंस्ट्रक्शंस देना शुरू हो गई हैं और साथ साथ सूबाई मिनिस्टर्स को भी बुलाती हैं, उन्हें भी इंस्ट्रक्शंस दे रही होते हैं कि ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। उससे जो अपने उनके कॉमरेड्स हैं वो तंग आ चुके हैं। और एक ने तो मुझसे ये कहा कि अगर इन्हें हमारा बस चले हम इन्हें वापस पंजाब भेज दें। नहीं वो तो ठीक है शाह जी, वे उस पर बाद में बात करेंगे। बुशरा बीबी जो वहाँ पे कर रही हैं वो मौजू जो है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल सुमरू साहब ये फरमाइएगा कि 26 नवंबर को कहते हैं पता नहीं क्या क्रैकडाउन हो गया, बड़ा जुल्म हो गया और तहकीकात के लिए कहते हैं अदालती कमीशन कायम किया जाए और 9 मई के हवाले से भी कहते हैं कि जो है वो कमीशन कायम किया जाए। ये मुतालबात जो हैं इनको तस्लीम किया जा सकता है? देखिए, पहले तो सरेंडर है, ये जो कुछ किया गया ये मुकम्मल दस्तबरदारी है। मुतालबात प्राइम ये नहीं थे, 2 प्राइम मुतालबात से पीछे हट चुके हुए, कमेटी भी खुद बनाई है। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने के साथ कमेटी अनाउंस कर दी है। दुनिया जहान में जो तहरीकें चली हैं, आपने भी तारीख पढ़ रखी है, हम भी तालिब इल्म में, या ख़ास तौर पर पाकिस्तान में कभी भी तहरीक चलाने वाला कमेटी नहीं बनाता कि मेरे साथ मुज़ाकरात करो।
وہ ڈیڈ لائن ضرور دیتا ہے کہ بھائی اتنا وقت ہے آپ کے پاس، میں آ رہا ہوں، ورنہ یہ ہوتا ہے. کمیٹیاں بھی خود بنا رہے ہیں. اور دوسرا پرائم مطالبات کیا تھے؟ 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، واپس کرو. وہ سول نافرمانی کی تحریک کا مطالبہ نہیں ہے. دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ واپس کرو. وہ جو یہ جو 24 اور 26 نومبر کے لیے جو تحریک تھی وہ اس بنیاد پر تھی، وہ بھی نہیں ہے. اب کیا ہے؟ مکہ مجھے رہا کرو. اب ترلا ہے کہ مجھے رہا کرو. اور دوسرا 26 نومبر اور 9 مئی کے لیے کمیشن کا قیام. اب دیکھیں ابھی تک جو 26 نومبر کو ان کا کلیم اپنی جگہ، ریاست کا کلیم اپنی جگہ. ریاست کہتی ہے گولی نہیں چلی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سینکڑوں لوگ ابھی بھی جو بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹ جس میں سول نافرمانی کا اعلان کیا گیا ہے اس میں کہا گیا کہ ہمارے سینکڑوں کارکن لاپتہ ہیں. ابھی تک خود 2 کے گھر گئے ہیں، ایک کوٹلی ستیاں والا، ایک 4 سدہ جہاں بشرا بی بی صاحبہ گئی ہوئی ہیں. اچھا، اور دوسرا ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ عدالتیں نوٹس لیں. بھئی عدالتیں اتنی فارغ نہیں بیٹھی ہوئی کہ آپ کچھ بھی کہہ دیں آپ نوٹس لیا جائے گا. آپ کے پاس اعداد و شمار ہیں، آپ بتائیں کہ یہ ہمارے فلاں 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 کارکن فلاں کا تعلق فلاں علاقے سے، ان کے بھئی انسان لاپتہ ہوئے ہیں نا. نمبر تو ہوگا، نمبر کے ساتھ نام ہوگا، ولدیت ہوگی، علاقہ ہوگا، شہر ہوگا، ایک ایک چیز ہوگی. آپ کچھ تو سامنے لا نہیں رہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے یہ کارڈ اعلان کے ساتھ ہی یہ پٹاخہ مار گیا، ٹھس ہو گیا ہوا. وجہ پتہ ہے کیا؟ وجہ یہ ہے کہ آپ ایک صوبے میں حکومت میں بیٹھے ہوئے. جو 2014 کو اس کا انجام ہوا تھا وہ بھی اسی وجہ سے ہوا تھا کہ آپ حکومت میں بیٹھ کر سول نافرمانی چلا رہے ہیں. اب فرض کر لیں کہ جی لوگ ان کے کہنے پر بل نہیں دیتے، لوگ ان کے کہنے پر، اچھا باہر والے لوگ جو پاکستان کو پیسہ نہیں بھیجتے، یہ بڑی مسکنسیپشن ہے کہ آپ کے بھائی ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ ظاہر ہے اپنے گھر والوں کو اپنے اہل بھیجتے ہیں. خانہ کو بھیجتے ہیں. کوئی کسی بیمار والدہ کے لیے دوائی کے پیسے بھیجتا ہے، بچوں ان کے کی بچوں فیسیں کی بھیجتے فیسیں ہیں، اپنے بھیجتا گھر کا ہے، خرچہ بھیجتے جی، ہیں. یا کوئی زکوٰۃ وغیرہ کے لیے بھیجتے ہوں گے، کوئی غریب غربا کے لیے اپنا کوئی صدقہ زکوٰۃ نکالتے ہوں گے. کوئی ریاست پاکستان کو تو پیسے نہیں بھیجتے وہ. اب وہ ریمیٹنسز کم کیسے کریں گے؟ دوسری بات یہ کہ اگر فرض کر لیں کہ بل لوگوں نے نہیں جمع کروانا شروع کر دیے. آپ کو پتہ ہے کہ وفاق کا ایک سسٹم ہے ہمارا، ہم ایک وفاق ہے. یہاں پر جو کلیکشن ہوتی ہے، ٹیکس کلیکشن، وہ ایک پول میں جاتی ہے، فیڈرل ڈویزبل پول بنتا ہے. اس میں سے چاروں صوبوں کو پھر مختلف کیٹیگریز ہیں، آبادی ہے، انکم ہے، پسماندگی ہے، رائلٹی ہے، اس مد میں پیسے واپس جاتے ہیں. ٹھیک، اب یہ آپ صوبہ کیسے چلائیں گے؟ آپ کے صوبے کے لوگوں نے اگر فرض کر لیں کہ ٹیکسز نہیں دیے، مطلب آپ جو سڑک پہ چلنے والے سے بھی تو ٹیکس لیتے ہیں نا. جی جی. آپ نے پارکنگ کے لیے جو جگہ بنائی کسی اسپتال میں، کسی پلازے میں، اس سے بھی تو میونسپل کارپوریشن چلتی ہے نا. تو سول نافرمانی محدود نہیں ہو سکتی. اول تو آپ یہ ڈرامہ بند کریں. آپ واقعتاً اگر مخلص ہیں اپنے تحریک کے ساتھ تو پہلے تو آپ اپنا حکومت چھوڑیں. یہ میں تجویز نہیں دے رہا، میں صرف بتا رہا ہوں کہ سول نافرمانی ہوتی کیا ہے. سول نافرمانی کے لوازمات تو ان کو نہیں پتہ، ان کو سیاست کی سین کا نہیں پتہ. یہ جو کچھ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، پوری کی پوری پارٹی، صرف بانی نہیں، اب آ گئی جی 2 اور، خود بھی پہنچ گئے ایک ایسی جگہ پر جی، اور ساری پارٹی بھی اس طرح پہنچا دی. اب دیکھیں نا، یہ میں نے سرنڈر اس لیے کہا تھا بٹ صاحب کہ یہ آپ اپنے 2 مطالبات سے تو پیچھے ہٹ گئے، یا کہیں آپ پیچھے نہیں ہٹے. بھائی انویسٹیگیشن میں بھی کہہ رہا ہوں بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے 9 مئی کی. میں بھی کہہ رہا ہوں 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. انویسٹیگیشن ان کی مرضی کے مطابق تو نہیں ہوگی نا. نہیں سر، انویسٹیگیشن ہوئی ہے نا. دیکھیں خان صاحب، 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان کی مقدمات درج ہوئے، اس کی انویسٹیگیشن ہوئی، اور اب تو ایک مقدمے کے اندر باقاعدہ طور پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. اور اس فرد جرم کو اگر آپ ایک دفعہ دیکھیں، پڑھیں، وہ اس کی ڈیٹیل سامنے آ چکی ہے، تو جو بانی پی ٹی آئی ہے وہ تو باقاعدہ ماسٹر مائنڈ ہے اس فرد جرم کے مطابق. تو انویسٹیگیشن کے بغیر تو سارا چلان پیش نہیں ہوتا نا سر. دنیا کی ہر تفتیش کے پیمانے پر 9 مئی کی تفتیش کو اتار کر دیکھ لیں، تفتیش مکمل ہے. اب اس بات کا کون جواب دے سکتا ہے؟ وہ جو کچھ سی سی ٹی وی نہیں دکھائی، فوٹیج دکھائی، وہ سی سی ٹی وی تمہارے کارنامے ہر سوشل میڈیا کے ہر چینل پر، ہر ایکس پر، ہر جگہ پڑے ہیں. خود بنائے ہوئے ہیں، خود ڈالے ہوئے اور ہیں. خود رکھے ہیں، اور لوگوں کو فیک چیزیں بیچنے کے لیے. دیکھیں، دے آر رننگ ویری فاسٹ ٹورڈز دیئر لاجیکل اینڈ. آپ بار بار ٹکراؤ جو ہے نا، وہ پولیٹیکل طاقت اس طرح، کوئی بھی پولیٹیکل اینٹیٹی وہ اس طرح افورڈ نہیں کر سکتی. اور ابھی آپ بات کر رہے تھے، بخاری صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ بشرا بی بی کی. دیکھیں، بشرا بی بی، میں انہیں کسی کو نئی کوئی نہیں سمجھتا کہ نئی آمد ہے یا ان کا کوئی اپنا نیریٹو ہے. یہ جو نیریٹو ہے یہ بانی پی ٹی آئی کا ہے،
اور باقی سب جو ہیں وہ زیرو ہیں. ان اچھا کو یہ کیوں ویسے آگے یہ کہ کیا جائے؟ بانی پی ٹی آئی نے نہ بھی کہا ہو تو چونکہ بشرا بی بی نے کہہ دیا ہے تو اب بانی پی ٹی آئی اس کو بالکل سپورٹ کرے گی. سر میں بالکل اور طرف جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں وہ سمجھایا ہوا اور وہ اس پر عمل کر رہی ہیں. ہاں ان کے اپنے سٹیکس موجود ہیں, انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کا چلانے کا مزہ لیا ہوا ہے, وہ ایک سیپریٹ بات ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو بھی جتنا بھی کام ہے یا جو بیانات آتے ہیں یا جس طرح کا آپ دیکھیں اس کا آؤٹ کم کیا ہے کہ بھاگنا, اپنے کارکنوں کو بے آسرا چھوڑ کر بھاگنا, پھر ان کا بعد میں وارث بننے کی کوشش کرنا, اور اس کے نتیجے میں کیا کرنا, اس کے نتیجے میں پوری پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے اس کو ریڈنڈنٹ کر دینا, ڈس اون کر دینا کہ یہ سب فارغ ہے, میں بہادری کا سمبل ہوں. آپ دیکھیں گوہر علی خان چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, جی جی ان کی کلاس ان کا کچھ سوشل میڈیا کا ہیڈ باہر بیٹھا لے لیتا ہے. یہ کیسا چیئرمین؟ سب کو نکو بنا کے رکھنا ہے, ایک کو دوسرے سے ڈسکریڈٹ کروانا ہے, اور اپنی جو قریب ترین امیجیٹ فیملی ہے اس کو بادشاہ اچھا ویسے خان صاحب یہ ایک بات جو ہے وہ میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں, ذرا پلیز مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ سارا سینیارو بتا رہے ہیں اس میں نقصان تو بہرحال پی ٹی آئی کا ہوا نا. آج پی ٹی آئی جس سطح پر پہنچ گئی, جس نہج پر پہنچ گئی, اور خود یہ سارا کچھ کروانے والے جس جگہ پر موجود ہیں یہ اپنے کیے کئی ذمہ دار ہیں نا, خود ہی سارا کچھ کیا, اس کا انہیں کوئی فائدہ تو ہوا نہیں. سر پھر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری عرض سنیں, انفیکٹ فرام دیئر انسیپشن, فرام دیئر برتھ, دے آر ایجنٹس آف کیوس. اوکے ان کو بنایا اس لیے گیا تھا, ٹھیک ہے. اب آپ 2014 میں جو سول نافرمانی کا اعلان اور دھرنا اور ملک کو مفلوج کرنے کی, حکومت کو مفلوج کرنے کی کوشش, سر بظاہر تو 2018 میں اس کو فروٹ تو ملا, ٹھیک ہے. تو اب وہ جو عادتیں پڑ گئی ہیں اور پھر وہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے کہ آپ یہ کریں گے, میں تو جی بڑی صاف بات کہتا ہوں, یہ سعودی عرب کے خلاف بشرا بی بی نے بیان دیا. کل سعودی عرب نے, میرا سلوٹ ہے سعودی عرب کو, ہمیشہ ہم پہ جب برا وقت آیا وہ چاہے ہم نے ہمارے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی گئی. آپ بتائیں کوئی ذی شعور یہ سوچ سکتا ہے کہ سعودی عرب سے یا کسی بھی ملک سے تعلقات خراب کر لیے جائیں؟ کیوں کیے گئے؟ کوئی وجہ سمجھ آتی ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اچھا آئی ایم ایف والا, نہیں کل سعودی عرب نے کیا, وہ آپ جو بات کمپلیٹ کریں جو انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں ادھر $3 ارب وہ رکھوائے ہیں, انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. بتائیں کوئی اور ملک, ٹھیک ہے. اسی کے بارے میں 10 دن پہلے یا ہفتہ پہلے بیان آتا ہے کہ جی یہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی. یہ کوشش ہے. اچھا ہم نے آئی ایم ایف کا جو ڈیل ہے وہ خراب کرانے کے لیے جن لوگوں کی آڈیو ٹیپس پکڑی گئیں, سوری ٹو سے ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا. اور نیشنل سیکورٹی بریچ کیا ہوتا ہے جی؟ یہی نیشنل سیکورٹی بریچ ہوتا ہے. یہ ایجنٹس آف کیوس ہے. اب یہ سول نافرمانی کی سومرو صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ باہر سے جو ریمیٹنسز آتی ہیں, سر جن کو بہت پریشانی ہے نا, وہ پریشانی کا کبھی یورپ اور امریکہ میں جو گئے ہوئے ہیں, ایک تو سارے ان کے نہیں ہیں, دوسرا یہ ٹوٹل 8% ہے جو ریمیٹنس کا آتا ہے. جی جی یہ جو میرے خلیج کے مزدور ہیں نا, یہ اصل سعودی یہ عرب کے, یہ ان کے پیسے آتے ہیں. جس نے جو کرنا ہے کر لیں, یہ پہلے کی طرح دوبارہ خاک چاٹیں گے یہ معاملہ. اور لیکن آپ یہ سمجھیں یہ کیوس سے باز آئیں گے. یہ ایون کمیشن کے قیام کا جو مطالبہ ہے یہ بھی ایک کیوس ہے, اپنے آپ کو امپورٹنٹ کرنے کی میں ساری کہتا کوشش ہے. ہوں کس چیز کا, ہمارے ساتھ جواد فیض صاحب اس میں لائن یہ پر موجود مکمل ہیں. کر لوں. جی جی پلیز. کس چیز کا جی کمیشن؟ اسٹیٹ نے اپنی ریٹ قائم کی ہے اور آفٹر اے لانگ ٹائم کی ہے. یہ 2014 کا دھرنا, وہ ایک 2013 میں طاہر القادری نے کیا, پھر 16 کا لاک ڈاؤن 2022 میں کیا, اور یہ ابھی 2-3 دفعہ ہر اہم موقع پر. جی جی ہر اہم کوئی کمیشن نہیں ہونا چاہیے جی. بالکل ٹھیک بات. جو کلپریٹ ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے, اور جو مین کلپریٹ ہیں انہیں زیادہ سزا ملنی چاہیے. جواد فیض صاحب یہ اب باقاعدہ طور پر جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے پھر 13 دسمبر کو پشاور میں ایک بڑے جلسے کا اعلان کر دیا ہے. سر یہ کب سمجھیں گے صورتحال کو, اور کب یہ مین سٹریم پولیٹکس کی طرف واپس آئیں گے؟ نہیں یہ نہیں سمجھیں گے اور نہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں. جن کا دائرہ ہی بس ہے, ریڈ لائن وہی ہے, وہ جو کہے گا وہی کیا جائے گا.
تو یہ نہیں سمجھ سکتے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی سمجھ آ سکتی ہے. دوسری بات ابھی سومرو صاحب جو کہہ رہے تھے نا سول نافرمانی کی تحریک چلانی ہے تو میرے بھائی حکومت چھوڑ دے نا, اور تجویز یہ ہے کہ چھوڑ دے پھر آ جائے سامنے, لگ پتہ جائے گا. آپ ایک حصار بھی باندھ لیتے ہیں, اور بی بی صاحبہ فرما رہی تھی میں کسی کو چھوڑ کے نہیں گئی. مجھے ہنسی آ رہی تھی, یار منیکا صاحب نے پوچھ لو چھوڑ کے گئی تھی کہ نہیں چھوڑ کے گئی تھی. پھر اس کے بعد آپ کہہ رہی ہے کہ میں جو ہے وہ 12:30 بجے تک جو ہے وہ کھڑی رہی ہوں ڈی چوک میں. بھائی آپ چیک کر لیں. فیصل میں آپ کو روکوں گا فی الحال. میں چاہتا یہ ہوں کہ فی الحال جو ہے یہ انہوں نے جو اعلان کیا ہے کہ اب جیسے آج علیمہ بی بی نے بھی بڑی اس پر بات چیت کی ہے میڈیا کے ساتھ کہ جناب ہمارے یہ مطالبات ہیں اور اگر یہ نہ پورے ہوئے تو 14 دسمبر سے ہم سول نافرمانی کی طرف جائیں گے. تو میں یہ سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں, ابھی خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جتنا کچھ بھی انہوں نے کیا انہوں نے اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر کارنر کیا ہے, اور یہ مین سٹریم جو پولیٹکس ہے یعنی جو ایک کنسٹرکٹیو پولیٹکس ہے, یہ پارلیمنٹ کے اندر ان کے لوگ موجود ہیں, یہ اس طرف نہیں جا رہے. یہ اپنے آپ کو مسلسل ایک ڈسٹرکشن کی طاقت کے طور پر سامنے لانا چاہ رہے ہیں, یا اب تک آ چکے ہیں. اس کا تو انہیں نقصان ہی ہوا نا سر, اس کا ان کو فائدہ تو نہیں ہوا. نقصان تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن خان صاحب صحیح کہہ رہے تھے 2014 میں بل جلانے کے بعد کہہ دیا تھا کہ کوئی پیسے نہ بھیجے, پاکستان میں ترسیلات زر نہیں آنی چاہیے. لیکن کتنا فرق پڑا. اور بات ابھی خان صاحب نے بالکل درست فرمایا یہ کہ یار آپ کے جو زیادہ چاہنے والے ہیں بھائی وہ تو ان ممالک میں بیٹھے ہیں جہاں ڈول نیشنلٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اپنے بنگلوز میں بیٹھے ہوئے, اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی موجیں مستیاں کر رہے ہیں. لہذا وہ لوگ جو مزدوری کرنے گئے ہوئے ہیں وہ کیسے گزارا کریں گے؟ جو سعودی عرب میں ہے, جو یو اے ای میں ہے, جو گلف میں ہے, ان کو تو پیسے بھیجنے ہی بھیجنے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, ان کی تعلیمی اخراجات کے لیے, ان کی صحت کے لیے. وہ نہیں رک سکتے. لیکن ان کا جو خبث باطن ہے اس کا مظاہرہ تو ونس اگین ہو گیا نا. آپ حکومت میں تھے تو آپ کہتے تھے کہ سارے آئیں گے پاسپورٹ لے کے اور گرین پاسپورٹ کی بڑی عزت ہوگی, آپ نے ٹگے نہیں رہنے دی. آپ کے لوگ تو جلا کے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ تحریک بھی ناکام ہوگی. اور پشاور میں ہی کیوں پشاور میں؟ وہاں تو آپ جتنے بھی سرکاری ملازمین اکٹھے کر لیں گے, کانفرنس سے بڑی ہو جائے گی, جلسہ تو بڑا ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ اب ان کی کال پہ کوئی کان نہیں دھرے گا. ہاں چند سازشیں ہیں جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اب انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک کا جو لبادہ جو ہے اس کا اظہار کیا ہے, اس کے اندر یہ ڈیفرنٹ چیزیں سوچ رہے ہیں. کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں وہ سنی اتحاد کونسل اور ایم ڈبلیو ایم کے درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں. کوئی چاہتا ہے ایران سے مدد لی جائے, کیسے تحریک چلتی ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ کس طرح ہم فلاں جماعتوں سے یہ مدد لیں. لہٰذا یہ چونچو کا مربع بن چکا ہے. اور آپ نے جو بات کی کہ پارلیمنٹیرین ان کی جو تھوڑی بہت عزت بنتی ہے پارلیمانی امور پہ گفتگو کرنے کے بعد, یہ پھر اس کو ڈھا دیتے ہیں اور وہ گرا دیتے ہیں. اور سارا ابھی آپ کمیٹی کی بات کر رہے تھے, کمیٹی کے کتنے لوگ ہیں جن کے آپ نام لے لیں آپس میں دل سے بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, آپس میں مصافحہ کرنے کو تیار نہیں ہیں, اپنی اپنی چودراہٹ کے مارے ہوئے اپنی اپنی لیڈری کے چکروں میں ہیں. لہٰذا یہ خود بھی پھنسیں گے اور لیڈر کو مزید اندر تک پھنسائیں گے. بخاری صاحب یہ بات درست ہے کہ یہ پشاور میں جلسہ کر رہے ہیں, لاہور کے اندر یا سینٹرل پنجاب کے, ویسے ان کو سپورٹ تو ویسے جتنے بھی انہوں نے کال دی ہیں, فائنل کال ہو یا سیمی فائنل کال ہو, وہ ساری کی ساری کالز میں پنجاب کی طرف سے تو ان کو کوئی رسپانس نہیں ملا. اور ابھی جو کل ایک رزلٹ آیا پی پی 139 کا, اس میں آپ دیکھیں کہ 24,000 سے زیادہ کی لیڈ ہے مسلم لیگ نون کی. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آہستہ آہستہ, ایک تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیڈرشپ نے طرز عمل اختیار کیا جو ریسنٹ ایپیسوڈ میں اور جو ابھی تک کر رہی ہے, جو ذی شعور ووٹر تھا جو کہتا تھا نہیں اوکے انٹلیکچوئلس کائنڈ آف تھنگ, وہ ذرا پیچھے ہٹ گیا ہے. نمبر 1 یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ اس طریقے کی جو ہے جلسے جلوس سپورٹ کبھی بھی نہیں رہی جس لیول کی یہ کلیم کرتے ہیں. کیونکہ جب بانی پی ٹی آئی یہاں سے نکلے تھے تو ہم نے لبرٹی سے کور کیا تھا, وہ جب وزیر آباد والا انسیڈنٹ ہو گیا تو چند ہزار ٹیل بنائی ہوئی تھی. سو یہ جو ہے یہ آہستہ آہستہ ہر چیز اپنے اصل کو لوٹتی ہے. تو بنیادی طور پہ اب وہ جو خمار ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں پہ جو چڑھا ہوا تھا وہ اترنا شروع ہو گیا. اور اس کے علاوہ بھی آپ جو الیکشنز ہوئے ہیں ماضی کے, وہ جو ایون آپ کے پی میں دیکھ لیں بائی الیکشنز, وہاں پہ وہ جو باجوڑ میں الیکشن جو جیتا تھا نوجوان
इंडिपेंडेंट ही, बाद में बाई इलेक्शन में जब इनकी हुकूमत बन गई तब भी वहाँ से नहीं जीत पाया पीटीआई का बंदा। सो ये चीज़ें हैं जो नज़र आती हैं। और मैं तो शुरू के दिन से ये कह रहा हूँ कि अगर देखिए जो अल्ट्रा पॉपुलर लीडरशिप होती है ना, उसका इंडिकेटर होता है कि अक्रॉस दी बोर्ड उसकी पॉपुलैरिटी एक जैसी होती है। ये कौन सी पॉपुलैरिटी है जो बलूचिस्तान और सिंध में, इंटीरियर सिंध में जाके दम तोड़ देती? तो इसका मतलब है कि वो जो जैसे प्रोपेगेंडा सर पंजाब के अंदर भी कौन सी पॉपुलैरिटी है ये भी हमने देख ली है ना। बहरहाल अभी इस पर मजीद बात करेंगे, फिलहाल ब्रेक का कहा जा रहा है, टेक अ ब्रेक। का मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी आईनी हक। खबर क्या है और तज्जिया किसे कहते हैं? खबर चाहे सियासी हो, मुआशी हो या फिर समाजी। कौन बताता है और कौन बनता है खबर? पस पर्दा हकायक जाने बगैर कोई तज्जिया हतमी नहीं। आज की डिजिटल दुनिया में खबर की रवायती तशहीर अब मुमकिन नहीं। ऐसे हालात में हम पहुंचाएंगे आप तक खबर के असल मुहर्रिकात और निशाना बनाएंगे उन क्यासराइयों को जिनकी धूल हकायक पर पड़ी रहती। सियासत टुनाइट अमीन हफीज और रिजवान रजी के मुनफरिद अंदाज में शमाइला चौधरी के साथ। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि पीटीआई जो है वो किस हद तक पॉपुलर है या नहीं है, वो तो हमें नजर आ गया। अभी कल का इलेक्शन हुआ पीपी 139 का, जहां पर 24,000 से ज्यादा की लीड पड़ी है इनके हमायती याफ्ता उम्मीदवार को। लेकिन मैं मुबशिर बुखारी साहब, आज जो है अपना बुशरा बीबी वो एक जगह पर गई और वहां पर उन्होंने जो बातचीत की उसमें एक तो उन्होंने ये कहा कि सब छोड़कर मुझे भाग गए थे, मैं अकेली रह गई थी। और ये वो 26 नवंबर के धरने की बात कर रही हैं, जो भी मुजाहरा वो कर रहे थे उसकी बात कर रही हैं। और जबकि आपको याद होगा अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने तो शायद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि हमारे लिए बुशरा बीबी ज़्यादा अहम थी तो हम उनको छोड़ के कैसे आ जाते, हमारे लिए उनका तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा ज़रूरी था। वो कह रही हैं कि मैं तो वहाँ पे अकेली रह गई थी। तो इसका मतलब है पीटीआई के अंदर काफ़ी सारे मामला गड़बड़ हो चुके हैं। मैंने आपके पहले जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा था उसमें इसी पे रोशनी डाल रहा था। और लिटरली मुझे तो एक लीडर ने ये कहा कि हमारा बस हो तो हम अभी उठा के उन्हें पंजाब भेज दें या नैब के पास भेज दें। ये पीटीआई के एक साहब ने मुझे फ़ोन पे बताया, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि ये सूबा को वही बात खान साहब ने बात कही कि उस्मान बुज़दार और फरा जो फैज़ी साहब ने भी पहले प्रोग्राम में कही, असल में उन्हें एक चीफ मिनिस्टर, एक कैबिनेट और कुछ ब्यूरोक्रेसी और एक सूबे की ज़रूरत थी, वो उन्हें मिल गया है। अच्छा, इस बात पे सीखपा हो रहे हैं पीटीआई के अपने लोग, जो ये कह के इस पे भी बहुत ज़्यादा वो सीखपा यकीनन होंगे, क्योंकि शेर अफजल मरवत जो हैं वो मौजूद थे ऑन द ग्राउंड। उन्हें भेजा कि आगे जाएं, रोकें, ठीक है, उनका इंटरव्यू चल चुका है। और बहुत सारे लीडर मौजूद थे जो बेचारे अंधेरे में नज़र नहीं आए, क्योंकि ट्रक पे तो आप सवार थे या अली अमीन गंडापुर सवार थे, बाकियों को तो आपने फील्ड में उतारा हुआ था। तो ये बात यकीनन जो है पीटीआई की लीडरशिप में मज़ीद रिफ्ट पैदा करेगी। और इस बात पे मैं आपको फिर बड़े वसूख से कह सकता हूँ राय से बात करने के बाद, इस बात पे ये आपकी बात ठीक है कि बानी पीटीआई जो है इनकी बात ही सुनते हैं। और माजी में भी यही हुआ, वो करीबी लोगों की चंद एक की बात सुनते थे। जब ये नहीं थी, उससे पहले दूसरी खवातीन के साथ उनका अक़द था, तो उस वक्त भी उनका यही था कि जो करीबी तरीन बंदा उसकी बात सुनिए, बाकी पार्टी क्या कह रही है। अच्छा, ये सब्र से बताइएगा, वो कह रही हैं कि सब झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। ये इसी तनाज़र में ये बात है कि सब मुझे छोड़ के भाग गए थे, ये किसे कह रही हैं झूठा? वो देखिए, एक तो पूरी की पूरी पार्टी की लीडरशिप को और बानी की बहनों को, बानी पीटीआई की बहनों को झूठा कह रही है।
کیونکہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ کے پی کے میں وہ جا کر کیوں بیٹھی ہیں، یہ میں نے خبر بھی دی تھی، آپ کے پروگرام میں ڈسکس بھی ہوا تھا یہاں پر پی ٹی وی میں بھی، کہ پہلے دن جب ان کو پشاور لے جایا گیا تو انہوں نے پہلے دن مانگا کہ جی مجھے ذرا حساب کتاب دیں کہ ایڈمنسٹریشن میں چیف سیکرٹری سے لے کے پٹواری تک پورے صوبے میں کون کون لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر روبینہ خان جو بانی پی ٹی آئی کی بہن، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ ان کو وہاں نئی فراغوگی مل گئی ہیں، مشال یوسفزئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ وہ وہاں کچھ اور کام کر رہی ہیں، دوسری بات جھوٹا کون ہے سچا کون ہے یہ ہم اس میں نہیں جا رہے، ہم صرف واقعات بتاتے ہیں۔ یہ وہاں سے چلی گئی، گنڈاپور صاحب کی گاڑی میں گئی اور گنڈاپور صاحب ان کو زبردستی لے گئے، ان کی رضا خوشی سے تھی، جو بھی تھی یہاں سے وہاں سے چلی گئی۔ ان کا کلیم یہ تھا، دعویٰ یہ تھا، کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہتی یہ رہی کہ آپ لوگوں نے مجھے نہیں چھوڑنا، میں ان کے ساتھ آخری سانس تک کھڑی رہوں گی، جب تک ان کو رہا نہیں کرواؤں گی اپنے میاں کو تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گی، اور آخری سانس تک کھڑی رہوں گی۔ اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، وہ قائم رہے اپنی جو بھی کام کاج کر رہی ہیں اس میں، لیکن وہ آخری سانس تک وہاں نہیں کھڑی تھی۔ انہوں نے پھر دوسرا سانس جا کر پشاور میں لیا، مانسہرے میں لیا۔ ایک اور چیز سچ اور جھوٹ کی، مشال یوسفزئی صاحبہ نے نیشنل ٹی وی چینلز کے اوپر آ کر کہا کہ ان کو وہاں سے گنڈاپور صاحب جب ان پر حملہ ہوا تو وہاں سے نکلے ہم لوگ، پھر ایک گاڑی آئی اور ایک گاڑی ان کی تھی، یہ عمر ایوب کی گاڑی میں تھی، ایک گنڈاپور صاحب کی گاڑی تھی، میں مختصر کر رہا ہوں، کہ ان کو زبردستی نکالا گیا گاڑی سے، پھر یہ نکلنے کی کوشش کر رہے، یعنی بٹھایا گیا ایک گاڑی سے نکال کے دوسری گاڑی میں، پھر اس گاڑی سے ایک بار نکلنے کی کوشش کی تو گارڈ نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے دوبارہ بٹھایا گاڑی میں، پھر یہ نکلنے کی کوشش کی، انہوں نے پھر بٹھایا، پھر یہ رو پڑی، پھر تیسری بار گنڈاپور صاحب نے زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور ان کو لے گئے۔ اگر یہ تنہا تھیں اور سب ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تو پھر یہ قصہ کیا تھا؟ اور مشال یوسفزئی صاحبہ بشریٰ بی بی کی مرضی کے بغیر بات نہیں کر رہی، ایک ورژن، دوسرا باہر بیٹھی ہوئی اپنا بشریٰ بی بی صاحبہ کی جو ہمشیرہ محترمہ مریم بٹو صاحبہ، وہ بھی وہی بات کر رہی ہیں جو مشال یوسفزئی کر رہے ہیں کہ ان کو زبردستی وہاں سے لے جایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو تنہا کسی نے نہیں چھوڑا۔ اب زور زبردستی کا جو معاملہ ہے وہ آپس میں طے کر لیں کہ یہ خود وہاں سے، جو خود کہہ رہی تھی کہ میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں، تو خود وہاں سے بھاگ گئی تھی، یا ان کو وہاں سے زبردستی نکالا گیا تھا، جو گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے لیے تو ان کی زندگی سے زیادہ اور کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں تھی، اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب گنڈاپور ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جواد فیض صاحب یہ فرمائیے گا کہ بشریٰ بی بی کہتی ہیں میں اکیلی رہ گئی، سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، گنڈاپور کہتے ہیں جی میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، ان کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ سچ کون بول رہا ہے سر ان میں سے؟ دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں اور بڑے بونڈے طریقے سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ سے میں نے پہلے سیگمنٹ میں بھی بات کر رہا تھا، میں وہ جیو پہ دیکھ رہا تھا کہ چل رہی تھی، وہ پھٹے چل رہے تھے، پھٹے کے بھاگنے والی عورت نہیں تو بہتر ہوتا کہ یہ خاور مانیکا سے پوچھ لیا جاتا، خود ان کے بچوں سے پوچھ لیا جاتا، خود مہاتما سے پوچھ لیا جاتا، بلکہ آج کل علیمہ باجی سے پوچھ لیا جائے کہ یہ بیان صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ لہذا دوسری بات انہوں نے جو جھوٹ بولا نا جی، وہ یہ کہ میں 12:30 تک ڈی چوک میں کھڑی رہی، شواہد یہ موجود ہیں، کوئی بھی چیک کر سکتا ہے کہ ان کی گاڑی 12:15 بجے منال پہنچ چکی تھی اور یہ 11:15 بجے ڈی چوک سے فرار ہو چکی ہوئی تھی۔ ان کی لوکیشن گاڑی کی 12:15 بجے منال کی آ رہی تھی۔ جھوٹ پہ جھوٹ، کتنا جھوٹ اور بولنا ہے۔ پہلے تھی، وہی ان کا کہنا ہے نا ڈی چوک، میں تو کہہ رہا ہوں ڈی چوک میں تو نام و نشان نہیں تھا، وہ کلثوم پلازا سے بھی پہلے تھی، اور پھر کس طریقے سے بھاگے ہیں یہ بٹ صاحب آپ بھی پورے علاقے کو جانتے ہیں، اور وہ کس راستے سے گئے ہیں۔ لہذا یہ پورے کا پورا جو ہے نا معاملہ، ابھی وہ کہہ رہے تھے شاید بخاری صاحب یا سومرو صاحب کہ جو کے پی کے اندر گند پڑا ہے۔ اور ایک اور بات بٹ صاحب، یہ آج جو چیک بانٹنے گئی نا 1 کروڑ کا، میری تو اطلاع یہ ہے کہ وہ زخمی انہی کی گاڑی کی ٹکر سے ہوا تھا سنگجانی میں۔ یہ وہ کارکن ہلاک ہوا ہے جس کو 1 کروڑ کا چیک دے رہے۔ ایک ہی گل ہوئی، بندہ بھی آپ کی گاڑی کے نیچے آئے اور سرکاری سطح پہ آپ چیک بھی دیں، اور آپ کس منہ سے دے رہے ہیں اور کس حیثیت سے دے رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ پہلے ڈکلیئر تو کریں نا، بتائیں تو صحیح۔ اور بانی صاحب بھی بتائیں نا، بانی صاحب کو جب بتایا جاتا ہے کہ وہ غصے میں آ جاتے ہیں، کون لے کے گیا تھا، کیوں کر گیا تھا، جب میں نے سنگجانی کہہ دیا تھا، یہ سارے
آ رہا ہے, ان کا کام تتر بتر ہو چکا ہوا ہے. اور اب آپ دیکھیے گا, آپ دیکھیں فرسٹریشن کس قسم کی ہے کہ جب وہ مہاتما نے کہا نا میں اپنا کارڈ شو کر دوں, تو علیمہ باجی فرما رہی ہیں کہ نہیں 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 ابھی نہیں کرنا, ابھی نہیں کرنا. یہ کون سے کارڈ ہے؟ یہ کوئی کارڈ نہیں ہے, یہ 52 کارڈ کے پتوں والا چکر نہیں ہے. یہ ملک کو خراب کرنے کی سازش ہے, ملک کے امن و امان کو تہو بالا کرنے کی کوشش ہے. آپ مجھے بتائیے 1965 کی جنگ کے شہداء کے حوالے سے 2 دن سے خبریں چل رہی ہیں, ان کو توفیق ہوئی ہے کہ ایک بھی بیان آیا ہو کہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے ہمارے یہ نشان حیدر جو تھے, جو شہید ہوئے تھے, ان کے فاتحہ خوانی کر لی جائے, ان کی قبروں پہ جایا جائے, ان کے بارے میں کوئی نیک الفاظ, اچھے الفاظ ادا کر دیے جائے؟ یہ ساری کی ساری تحریک, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں چند جماعتیں ہوں گی جن کے ساتھ تحریک ہوگا, ہر جماعت کے ساتھ پورا نام ہے. تحریک ایک خاص مدت کے لیے ہوتی ہے, لیکن ان کی تحریک پاکستان کو, اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک, یہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی ہے. اور جس جماعت نے لابنگ فرمز ہائر کی ہوں گی بٹ صاحب, تو وہ لابنگ فرمز بھی تو مشاورت دیتی ہے نا کہ آپ یہ حرکت کریں گے تو یہ امیج سامنے آئے گا, آپ یہ کریں گے تو یہ تصویر سامنے آئے گی, آپ یہ کریں گے تو تب ہم جو ہے دیگر ممالک کے جو حکام ہیں ان سے بات کر سکیں گے, اقوام متحدہ سے کر سکیں گے, انسانی حقوق کے نام پہ کر سکیں گے. اور وہ مہاتما کا جو ٹویٹ ہے جو کوئی اور چلا رہا ہے, اس میں آپ دیکھیں گے تو بنیادی پوائنٹ ہی یہ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے ہم بات کریں گے. یار آپ یہاں راستے مسدود کر دیں, بچوں کو مروا دیں, وہ انسان نہیں ہے, وہ انسان کے بچے نہیں ہیں. لہٰذا ان کی یہیں سے آپ حالت دیکھ لیں کہ یہ اپنے ہی کارکنوں کو انسان نہیں سمجھتے, انسان کے بچے نہیں سمجھتے, تو پاکستان کا کیا حال ہوئے گا؟ جی 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 صبر. یہ جو جہاں گئی ہیں نا آج 4 سدا 26 نومبر کو ہوا نا جو کچھ بھی ہوا, ان کا کلیم جو ہے, آج کیا تاریخ ہے؟ 6 تاریخ, 10 دن ہوئے. 10 دن کے بعد کوئی وہاں گیا. اور دوسری بات, کل بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ اس شخص کے پاس گئے جن کے لیے کلیم کیا جا رہا تھا کہ ان کو کنٹینر سے گرا کے شہید کر دیا گیا. وہ وہاں پر اپنا گنڈا پور صاحب بھی اور بیرسٹر گوہر صاحب بھی ان کے سامنے وہ شہید زندہ ہو کے بیٹھا ہوا تھا, وہ بھی 9 دن کے بعد. تو یہ مطلب اصل بات اچھا ویسے یہ جس طریقے سے یہ ایکسپوز ہوتے جاتے ہیں اپنے جھوٹ کے ساتھ, مجھے خواجہ آصف صاحب کا وہ جملہ بہت یاد آتا ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. خان صاحب انہیں کوئی شرم کوئی حیا ہے؟ سوری, ایک اچھی چیز ہے اس میں کہ بھی جی فلانا مر گیا, یہ اس کا یہ جو دھرنا, کیا میں تو اسے بلوا کہتا ہوں, یہ کہ جی فلانا مر گیا, وہ 6-7 دن بعد زندہ ہو جاتا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ زندہ ہو رہے ہیں. یہ آپ اسے کوئی معجزہ کہہ لیں یا جو بھی ہے. باقی شرم حیا اگر ہو تو یہ ساری چیزیں ایک پولیٹیکل فورس کے طور پر چینج میں آ جاتی. 1994 میں یہ پارٹی بنی, آج تک کوئی سیاسی فیصلہ اس پارٹی نے خود نہیں لیا, اور اگر لیا تو وہ ہمیشہ ناکام ہوا, اب بھی ناکام ہوا. یہ چڑھائی کا دیکھیں ان کا, آپ اس کو سائنسی طور پر سمجھیں, پیچھے ہسٹری میں جتنے بھی یہ پاپولر مائنڈ سیٹ کے لوگ آئے نا, ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ بلوا گیری کریں اور جو ریاستی ادارے ہیں ان کو پیچھے ہٹائیں, اس کے اندر ان کو پریشر سے پیچھے ہٹائیں. اور اس میں کئی طرح کے اپولوجسٹ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں انہیں سپیس دیں, انہیں سپیس دیں. ٹھیک ہے, آپ کو وہ اپولوجیٹک رویہ بھی نظر آ رہا ہوگا. اور جو ہی وہ سپیس ملتی ہے اس کے بعد انہی اداروں کو تہو بالا کیا جاتا ہے. یہ ان کا مشن ہے. یہ کوئی میرا نہیں خیال, میں انکلیئر نہیں ہوں کہ سپیس کریٹ کی جائے. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی اسٹیٹ نے وہ سپیس دینے سے انکار کیا ہے. شاید ہسٹری پڑھی ہوئی ہے سب نے کہ جب ہٹلر کو سپیس دی گئی تو ہٹلر بغاوت کے جرم میں جیل میں تھا, اور جب سارے اپولوجیٹک رویہ رکھا, نہیں پاپولر ہے اسے ذرا چھوڑیں یہ ٹھیک ہو جائے گا, تو اس نے انہی اداروں نے جس کو اسے سپیس دی اس نے ان کو تباہ کیا. مسولینی نے بھی ایسے ہی کیا. تو یہ اوگو چاویز کو دیکھ لیں, جی جی ایسے یہ وہ جو ہے ایک اور, وہ میں کل دیکھ رہا تھا ایک اور مسخرہ سے. اچھا یہ سارے ہوتے اسی طرح کے. وہ جو کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, میں ملک بھول رہا ہوں, وہ ڈانس کر رہا تھا. 200% ارجنٹائن میں انفلیشن ہے,
اور وہ پورا ملک ڈوب رہا بال ہے یہاں پر اور تو وہ بیچ انفلیشن کافی حد تک کنٹرول ہوگی، بلکہ کافی زیادہ کنٹرول ہوگی ہے، اور یہ سارے جو بھی ملک کے اندر سیاسی کیوس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے باوجود جو سٹاک مارکیٹ ہے سر، وہ 1,09,478 پوائنٹس پر بند ہوئی، اور 57 ارب روپے کے بخاری صاحب آج سودے ہوئے ہیں سٹاک مارکیٹ کے اندر. تو جو اوورآل رجحان ہے وہ تو بہت زبردست ہے معیشت کا. جی بالکل. اور یہ بھی ان کی ناکامی ہے، کیونکہ کوشش تو ان کی شاید یہی ہے کہ کسی طرح معیشت جو ہے وہ دوبارہ اس سطح پر آئے جہاں پر یہ چھوڑ کے گئے تھے. وہ ان کے جو اکانومسٹ تھے جنہوں نے بیڑا غرق کیا تھا اکانومی کا، وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اتنی بھرپور کوشش کی، یہ کیا ہو گیا کہ اکانومی میں استحکام کیوں آ گیا، اور سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 72 سالوں کے تمام تر ریکارڈ، بلکہ اپنے ہی پچھلے چند ماہ میں قائم کیے گئے ریکارڈ ہر روز توڑے جا رہی ہے. جس دن دھرنوا 4000 پوائنٹ گئی، جس دن وہ ختم ہوا فوری طور پہ، اور ایکسپیکٹ ہم کر رہے تھے نہیں یہ ٹچ کرے گی 1,01,000. یہ سٹاک مارکیٹ سٹاک ایکسپرٹس کی میں بات کر رہا ہوں، 1,09,000. اچھا یہ انڈیکیٹر ہے کہ یہاں پہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا ایک وقت میں وہ ختم ہوتا جا رہا ہے بزنس کے حوالے سے. 3-4 دن پہلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، سیدھا انہوں نے کہا استحکام کی طرف جا رہی ہے، اشاریے بڑے مثبت ہیں، انفلیشن یعنی مہنگائی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. اور جو بہت اچھی بات جو کہ میں ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا، انہوں نے انفلیشن ریٹ 2025 تک 15% مزید نیچے آ سکتی ہے. یعنی اگر آج وہ 23 پہ کھڑی ہے، 29 پہ تھی، 23 پہ کھڑی ہے، 15 مائنس کریں تو آپ سوچیں کہ کیا شاندار ہوگا. اس میں صرف ایک جو آپ کے پروگرام کی وساطت سے دوبارہ جو میں اکثر پروگرام میں یہ کہتا ہوں، جو سی پی آئی انڈیکس ہے وہ اپنی جگہ پہ مستحکم ہے، لیکن جو آن گراؤنڈ مڈل مین جو اپنی چالاکیاں کر کے کنزیومر کو فائدہ نہیں ہونے دے رہا، پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ کو اس کا کچھ علاج کرنا پڑے گا، ورنہ یہ جو ہم نے اتنا سکسیس حاصل کی ہے معاشی، اس کا جو ہے نا ثمرات عوام تک نہیں پہنچیں گے، اور پھر یہ ہے کہ یہ اتنا اچھا کام کرنے کے باوجود ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے. اچھا یہ صبر صاحب میرا خیال شاید اسی لیے تو نہیں یہ کال پہ کال دے رہے، ابھی تو پہلی کال کے جو زخم ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئے، ان کے وہ مرم پٹی لگی ہوئی ہے، جو بھی سیاسی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. ساتھ ہی نئی کال کی بات شروع ہو گئی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں سٹاک مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہے، اور جو شرح سود ہے وہ بھی اب 15 پہ آ گئی. مجھے بلکہ آج ایک ایکسپرٹ بتا رہے تھے کہ یہ 2% مزید شاید کم ہونے جا رہی ہے، 13% پہ اسی مہینے میں شاید آ جائے. تو ان کو اس بات کا بڑا میرا خیال ران جائے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تو مسلسل مضبوط ہو رہی ہے. دیکھیں شرح سود جو ہے نا سنگل ڈیجٹ میں آنی ہے آئندہ 2 ماہ میں. 3 ماہ کا تھا ٹارگٹ، تو ابھی 2 ماہ، تو جنوری تک وہ شاید سنگل ڈیجٹ میں آ جائے، جنوری میں نہ صحیح فروری میں. جو پریڈکشن تھی سٹاک ایکسچینج کے لیے وہ تھی کہ دسمبر میں 1,27,000 پوائنٹ سے اوپر جائے گی، کراس کرے گی، تو اس طرف تیزی کے ساتھ جا رہی ہے. ممکن ہے کہ دسمبر ابھی مطلب آدھے میں ہو تو یہ جو ہے وہ اچیو ہو جائے، اور یہ پریڈکشن لوکل مارکیٹ کی نہیں ہے، بلومبرگ وغیرہ کی پریڈکشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب استحکام ہو نا، پولیٹیکل استحکام پاکستان کے اندر ہے، یہ اس کو ظاہر ہے عدم استحکام میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت کو کہیں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ ایک میس کریٹ کر کے سیاسی عدم استحکام کی طرف ملک کو دھکیلنا چاہ رہے ہیں تاکہ معاشی عدم استحکام آئے. معاشی عدم استحکام ظاہر بائی پروڈکٹ ہے، مہنگائی اس کی بائی پروڈکٹ ہے، بے روزگاری اس کی بائی پروڈکٹ ہے. تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے، جو بار بار ہم کہتے ہیں نا پنجاب کے لوگ کیوں نہیں نکل رہے، بھئی پنجاب کے لوگ پریکٹیکل ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اور کے پی کے سارے لوگ نہیں آ رہے، وہ پریکٹیکل ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہلے بے روزگاری تھی، مہنگائی تھی، ڈالر جو ہے وہ ایک دن میں 20-20 روپے اوپر جاتا تھا، اب وہ نہیں جا رہا، تو کچھ تو ہو رہا ہے نا. تو اس وجہ سے لوگ نہیں نکل رہے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ ہر ہفتے کوئی کال دے کر وہی 3500 پوائنٹ اسٹاک ایکسچینج کو گرائیں، اور روزانہ 190 ارب روپے کا خسارہ ہو رہا تھا روزانہ. یہ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا یہ 24 نومبر. ایک پوائنٹ ایڈ کرتا چلوں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق ہماری فورن ریمیٹنسز بڑی ہیں، بڑھ رہی ہے وہ. تو وہ 190 ارب روپے کا، یعنی تقریباً 2 کھرب روپے کا روزانہ کا لوس ہو رہا تھا.
تو یہ چاہتے یہی ہیں کہ پاکستان کی مارکیٹ بیٹھ جائے, پاکستان کی معیشت بیٹھ جائے, تاکہ ان اچھا ویسے یہ خان صاحب بتائیے, یہ پاکستان کی معیشت کو بٹھا کر کسے خوش کرنا چاہتے ہیں, یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے؟ بات لمبی ہو جائے گی, وہ ظاہر ہے جو میرے پاس ہیں ویسے صرف 1.5 منٹ. ہاں, وہ جو لائے ہیں یہ ایجنڈے کے تحت ہیں. آپ نے ہی سوال کیا تھا پچھلے ہفتے کہ بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی بڑی نظر ہے معیشت پہ اور معیشت کے لیے کام کر رہے ہیں, تو میں نے کہا ان کی بھی بڑی نظر ہے معیشت پہ, کیونکہ وہ بھی معیشت کے خلاف ہی کام کر رہے ہیں, ہے معیشت پر ہی نظر. اگر یہ ایجنڈا نہیں ہے تو بتائیں, حکومت تو مل گئی تھی بانی پی ٹی آئی کو, پھر معیشت کیوں برباد ہوئی؟ پھر پاکستان کے ساتھ پوری دنیا کے تعلقات, ہمارے برادر ملکوں کے, چائنا کے, سعودیہ کے تعلقات کیوں نیچے کی طرف گئے؟ اگر یہ سب چاہیے تھا حکومت کے لیے تو وہ تو ہو گیا تھا. پھر یہ ہرزہ سرائیاں کیوں ہوئیں دوسرے ہمارے دوست ممالک کے خلاف؟ اس کا مطلب ہے معاملہ کچھ اور ہے, اب بھی معاملہ کچھ اور ہے. دیکھیں, یہ کے پی سے لے کے آتے ہیں بندے, وہ جی پورے ملک میں جی ہم تحریک چلا رہے ہیں, بندے 5-7 ہزار لے کے آ جاتے ہیں. کے پی والے بھی نہیں چاہتے, وہ یرغمال بن گئے ہیں, اب ظاہر بائی ہے کہ ڈیفالٹ بن گئے ہیں. ادروائز کسی کا انٹرسٹ نہیں, ہر کسی کو اپنی بچوں کی روزی کی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. ایک چیز جو ہے نا, سول نافرمانی حکومت کو ناکام بنانے کے لیے نہیں ہے تحریک, یہ ریاست کو ناکام بنانے ریاست کو ناکام بنانے کی, لیکن وقت چونکہ ختم ہو گیا خان صاحب, میں آپ سے اجازت چاہوں گا. معاملہ یہ ہے کہ ریاست کو ناکام بنانے کی کوششیں خود ناکام ہو جائیں گی, ریاست انشاءاللہ تعالی پاکستان کی کامیاب ہوگی. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ نگہبان.